अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, एक रिसेप्शन के बड़े चर्चे हैं। आर्मी चीफ जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने 14 अगस्त यानी यौम आज़ादी के दिन वेटरन्स जो हैं यानी साबिक जो फौजी अफसरान हैं उनके एजाज़ में एक इस्तकबालिया दिया था। वो खासा डिस्कस हो रहा है और उसमें कौन शख्स मौजूद है कौन शख्स मौजूद नहीं है, इस पर बात करनी है। इसके अलावा एक ऑडियो कॉल का भी जनाब बड़ा चर्चा है, वो सामने आई है। फिर लगता है कि ऐसा है कि जनाब फिर ऑडियो कॉल्स का सिलसिला शुरू होने वाला है, उस पर भी बात करते हैं। इसके अलावा जो रेवड़ियों की तरह बांटे जा रहे हैं इस वक्त एजाजात, कौमी एजाजात, सिविल एजाजात जो है वो इस वक्त अपनों में जनाब बुला बुला के और जनाब बांटे जा रहे हैं। उसकी क्या अहमियत है, क्या जनाब खसूसियत है, उस पर भी बात करते हैं। सुहेल बड़ाइच साहब ने एक बड़ा जनाब तल्ख किस्म का उन्होंने एक गिला किया है। वो कहते हैं जी पहले सिर्फ धमकियां दी जाती थी, अब रवैया ज्यादा सख्त है। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब हम बात करेंगे ये ऑडियो कॉल के हवाले से। ऑडियो कॉल मैं आपको सुनाने लगा हूं, लेकिन एक दो चीजें मैं कहूंगा कि इसमें आप कम से कम नोट करें। पहली बात तो ये कि ये देखें कि ये किस तरफ से रिकॉर्ड की गई, क्योंकि रिकॉर्डिंग का अंदाजा हो जाता है। जिसमें साफ आवाज हो, बिल्कुल बेहतरीन आवाज हो, उस साइड से रिकॉर्ड होती है, और दूसरी साइड की आवाज में खास जनाब बीप होती है, वो मौजूद हो, तो उससे अंदाजा होता है कि ये दूसरी साइड है और फर्स्ट साइड रिकॉर्डिंग साइड दूसरी है। अच्छा, इसमें जनाब एक ब्रिगेडियर साहब का भी नाम लिया जा रहा है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और लैंग्वेजेस की भी। तो सबसे पहले जनाब सुनते हैं ये अबसार आलम साहब जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके और साबिक DGISI जनरल फैज के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हो रही है। क्या है, जरा सुने। हम जनाब अली, कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं। आप हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। कमाल हम तो पूरी कोशिश कर चुके हैं। कमाल करते हैं, सारी लिफ्ट आपके लिए। नहीं सही बता रहा, मैं तो गिला कर रहा हूँ। अच्छा, गिला कर रहे हैं? नहीं, कि क्या हुआ ऐसा? चलो, मैं वो ब्रिगेडियर साहब है हमारा, मैं उसको भेजूंगा। एक काम है, वो 2 पुराने चैनल का लाइसेंस वो हमने उसको किया था, बेचे थे, तो उनको वो लाइसेंस फंसे हुए हैं। वो तो जरा आप एक स्पेशल मेहरबानी करवा दें। कौन से वाले? वो आएगा, आपको डिटेल मुझे भी नहीं पता, वो बताएगा आपको। अच्छा, मुझे तो आपने पहले कभी नहीं इसका कुछ कहा। नहीं, हम और बहुत सारे कहते हैं ना, जब भी जाते हैं वो कहते हैं ये वो नहीं हमारी बात सुनते। मैंने कहा चलो मैं खुद दरख्वास्त कर लूँ। वो आएंगे, ब्रिगेडियर गफार नाम है उनका। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, इससे एक पहली बात तो ये है कि अंदाजा होता है कि ये जो रिकॉर्डिंग की गई है ये अबसार आलम साहब की तरफ से की गई है। तो बात ये है कि जब हर शख्स मार रहा हो ना जी, एक ताकतवर शख्स को, और वो गिरा पड़ा और कमजोर हो चुका हो, फिर जनाब हर शख्स उठता है और फिर उसको वो कहते हैं ना, शेर अगर फंस जाए तो फिर कुत्ते बिल्ले भी उस पर जनाब दहाड़ने लग जाते हैं, उस पर इस किस्म की जनाब हरकतें करने लग जाते हैं। बहरहाल ये उन्होंने की है, लेकिन 2-3 चीजें उसमें जनाब वाज़ेह होती हैं। पहली बात तो ये है कि ये उस वक्त मामला सामने नहीं आया, उसके दरमियान में 2 साल गुजर चुके हैं। ये उस वक्त जब ब्रिगेडियर गिरफ्तार हो गए जनरल साहब, उस वक्त ये मामला सामने आया है। दूसरा, अबसार आलम साहब की तरफ से बड़ा नैरेटिव दिया जाता है जनाब, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो सारा का सारा सामने निकला आ गया। वो कहते हैं सारी लिफ्टें ही आपके लिए हाजिर हैं जनाब। पता चला है कि जनाब जाली जायज नाजायज काम भी करते थे। इसमें जो ब्रिगेडियर साहब का नाम लिया जा रहा है वो ब्रिगेडियर गजनफर है, और अब कहा जा रहा है, जो गुज़श्ता रोज की प्रेस रिलीज थी, कि 2 जो ब्रिगेडियर्स गिरफ्तार हुए हैं उनमें जनाब ये नाम भी शामिल है जिनका जिक्र इस वक्त जनरल फैज साहब कर रहे थे। और कहा जा रहा है कि ये दोनों जनरल साहब के बहुत करीबी थे, दोनों का चकवाल से ताल्लुक है। और तीसरी बात कि ये जो टीवी चैनल्स की बात हो रही है कि क्या ये सरकारी सतह के थे या उनके जाती थे, ये क्या मामलात हैं, या इस किस्म की ऑडियोज क्यों जनाब लीक की जा रही हैं, फौज इस पर क्या रिएक्ट करेगी? क्योंकि जो कुछ भी, बेशक इस वक्त गिरफ्तार हैं साबिक जनरल साहब, लेकिन फिर भी बहरहाल फौज के लोग हैं। लेकिन क्या ये कोई मिली भगत हो रही है? क्या जनाब वो मैच कहते हैं ना जी, आपस में दोस्ताना मैच हो रहा है? क्यों इस वक्त एक तरफ तो कहा जा रहा है कि ये पाक फौज का अंदरूनी मामला है, लेकिन दूसरी तरफ शर्जील मेमन साहब पीपल्स पार्टी के हैं, वो डिफेंड करने के लिए आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उधर से अता तारड़ साहब जनाब वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसका मतलब है कि ये सिर्फ फौज का अंदरूनी मामला नहीं है, टोटल पॉलिटिकल मामला है, और उस पर बहरहाल बातचीत भी हो रही है। इशाइये की तरफ आते हैं जनाब। ये आर्मी चीफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने ये इशाइया दिया साबिक फौजी अफसरान के एजाज में।
اس حوالے سے اب پاکستان آرم فورسز نیوز کی طرف سے یہ باقاعدہ ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی جس میں جناب مختلف لوگوں کا استقبال کرتے ہوئے ان سے گلے ملتے ہوئے مسکرا کر باتیں کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. یہ ویڈیو جناب بڑی کافی ساری چیزیں امپیکٹ سامنے لا رہی ہے یا سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک جنرل کی گرفتاری کوئی آسان نہیں ہوتا, اس وقت بڑا سوچا جاتا ہے, اور اس سے پہلے ایسا ہوا ہی نہیں کہ جنرل اس انداز میں گرفتار کیے جاتے ہوں, بلکہ اب تو کہا جا رہا ہے جی مال روڈ سے ان کو جناب گرفتار کر کے لے جایا گیا ہے, جس طرح جناب وہ کہتے تھے باقی لوگوں کو اسی طریقے سے ان کو بھی گرفتار کیا گیا. اچھا, تو اس میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھیں جی سابق جو آرمی قیادت ہے وہ بھی موجودہ تو ہے سو ہے, جو سابق آرمی قیادت ہے ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, اگر کوئی اعتراض ہوتا ہے جناب تو کر دیا جاتا, وہ عاصم منیر کے ساتھ بالکل کھڑے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ خود فیصلے ہونے چاہیے, سچ بات ہونی چاہیے. جب آپ سابق فوجیوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جناب وہ آپ کے ساتھ ہوں, تو آپ کے ساتھ بھی ہوں تو بہت سارے ایسے ہیں جو آپ کے خلاف بھی ہیں. بہت سارے جنرل جو ہے بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی یہ درست نہیں ہو رہا, یہ پاک فوج کی طرف سے یہ جو ساری صورتحال اختیار کی جا رہی ہے یہ پاک فوج کے لیے درست نہیں ہے, پولیٹیسائز صورتحال ہو رہی ہے, پاکستان رانگ ڈائریکشن میں جا رہا ہے, پاکستان کے اندر ہی لوگوں کو جناب ایک دوسرے کی مخاصمت بڑھ جا رہی ہے, پولرائزیشن بڑھ رہی ہے, تو آپ کس کس کا منہ بند کریں گے. بہرحال اس میں جناب دو سابق آرمی چیف اس میں موجود ہیں. ایک تو جنرل کیانی صاحب جو آگے ہیں, چونکہ وہ سینئر موسٹ اس ایرا کے سینئر موسٹ آرمی چیف تھے, وہ ان کو بلکہ کچھ لوگوں نے کہا جی دیکھیں قائد اعظم کی شکل ہے اور ان کو قائد اعظم کی طرح دکھائی دے رہے ہیں. اچھا, دوسری طرف جنرل راحیل شریف صاحب بھی اس میں نظر آ رہے ہیں, وہ بھی جناب اس میں موجود ہیں, لیکن ایک کی کمی محسوس کی جا رہی ہے, کیونکہ جو ریسنٹ آرمی چیف ہیں وہ تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں. اب ہونا تو ان کو چاہیے تھا, وہ سب سے آگے ہوتے, لیکن اس میں وہ نہیں ہے. اچھا, اس کے بارے میں پہلے یہ خبر آئی تھی کہ شاید اندازہ تھا کہ وہ پاکستان میں نہ ہو, پاکستان سے باہر ہوں, لیکن اب جناب بہت سارے ٹی وی اینکرز خاص طور پر نصرت جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ پاکستان میں نہ صرف موجود ہیں بلکہ جس وقت یہ 14 اگست کو یہ ساری صورتحال ہو رہی تھی تو ان کی 3 دن کی شیو بڑھی ہوئی تھی, 3 دن سے انہوں نے شیو نہیں کی ہوئی تھی. مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی کسی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے, اس وجہ سے ان کو اس میں مدعو نہیں کیا گیا. بہرحال یہ جناب سابق فوجی افسران کی حمایت کے حوالے سے یہ چیز نہیں سامنے آئی, اگرچہ پہلے دن یہ نہیں تھی خبر, لیکن اب اس کو ویڈیو اور آڈیو کی شکل میں, ویڈیو کی شکل میں خاص طور پر اور تصویری شکل میں سامنے لایا گیا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس سطح کی معاملات چل رہے ہیں. دوسری طرف مسلم لیگ نون میں جناب اختلافات سامنے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن لینا چاہ رہے تھے, لیکن ملک احمد خان صاحب آئے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہ رہے تھے. سچی بات یہ ہے کہ ملک احمد خان چونکہ چہیتے تھے جناب جسے کہتے ہیں نور نظر تھے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے, تو اب جبکہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے اور خاص طور پر جنرل فیض صاحب جناب اس وقت باقاعدہ گرفتار ہو گئے, تو ملک احمد خان اپنے حق کے دوستی کم از کم ادا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی اس وقت چونکہ میرے ساتھ تھے, کہتے ہیں جی 5 خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں میں اور ملک محمد احمد خان صاحب 5 گھنٹے ہم آرمی چیف صاحب کے پاس بیٹھا کرتے تھے, مطلب انہیں دنیا کو کوئی کام ہی نہیں تھا, وہ سارا انہی معاملات پہ ڈسکس کرتے رہتے تھے. تو اس وقت جناب خواجہ صاحب چونکہ معاملات دیکھ رہے ہیں کہ آگے جناب ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے, لہٰذا وہ ان سے ایک تو ڈسٹینس اور ان پر الزام تراشی بھی کر رہے ہیں, لیکن ملک احمد خان اب بھی ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں چونکہ برے وقت میں جناب مسلم لیگ نون کا انہوں نے ساتھ دیا, نواز شریف صاحب کو یہاں پاکستان سے نکالا, حمزہ شہباز کو اور سلیمان شہباز کو یہاں سے جناب انہوں نے باہر جانے میں مدد دی, بلکہ وہ کہتے ہیں انہوں نے آ کے باقاعدہ ایک تقریب کے دوران ٹکٹ دیے تھے کہ جناب آپ کل کی اس فلائٹ سے آپ چلے جائیں گے. تو اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ وہ باجوہ صاحب کا ساتھ دیں. دوسری طرف جناب میاں نواز شریف صاحب نے اس حوالے سے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ جنرل فیض کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی بھی بیان نہیں دیں گے اور اس پر خاموشی اختیار کریں گے. ان کا خیال یہ ہے کہ فوج کا چونکہ معاملہ ہے اور معاملات چونکہ آگے صحیح جا رہے ہیں تو جو ان سے کمٹمنٹ کی گئی تھی وہ پوری کی جا رہی ہے, لہٰذا ان کو بولنا نہیں چاہیے, بلکہ اس کا بولنے سے یہ ہوگا کہ ان کے کانسیکوینسز ان پر آئیں گے, لہٰذا انہوں نے خاموش رہنے کی ہدایت کر دی ہے. بہرحال یہ بھی اس کو بھی بڑا غنیمت تصور کیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب بولے تو ہیں, اگرچہ انہوں نے خاموش رہنے کی ہدایت کی ہے, لیکن آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے. ورنہ ان کے حوالے سے بڑی جناب سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بات کی تھی کہ گزشتہ چند ماہ سے ان کی کنٹریبیوشن ملک کے حوالے سے یہ ہے کہ 4 ماہ میں انہوں نے 1 مرتبہ مری میں کھڑے ہو کر چھلی کھائی ہے,
یہ ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، ورنہ وہ بالکل سائیڈ لائن کر دیے گئے یا خود سائیڈ لائن ہو گئے. ہونے سے کر دیے جانا زیادہ میرا خیال اہم ہے. پہلے محترمہ مریم نواز صاحبہ ہر چیز میں جناب نواز شریف صاحب کا جناب فوٹو لاتی تھی، ان کا نام ہوتا تھا. اب تو انہوں نے تقریبات میں ان کا نام لینا بند کر دیا، ان کی تصویریں چھاپنا بند کر دی، اشتہارات میں ان کا نام آنا بند کر دیا، بلکہ اب وہ سمپلی مریم نواز برانڈ کو جناب آگے بڑھانا چاہ رہی ہیں. دوسری طرف میاں شہباز شریف صاحب نے بھی ان کا نام لینا بند کر دیا ہے. تو ایسے میں جناب وہ آئے ہیں اور انہوں نے بھی پھر دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مہنگائی اور جو بجلی بل ہے یہ ناقابل برداشت ہے اور یہ کسی صورت بھی قبول نہیں ہے. تو گویا وہ اپنی گورنمنٹ کو بھی چارج شیٹ کر رہے ہیں، لیکن پھر وہ پولیٹیکل ہوتا ہے نا تقاضا کہ نہیں جی ان کو تھوڑا سا ریسکیو بھی دیں، ان کو تھوڑا سا بچائیں بھی صحیح. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال، یہ ساری جو آفات آ رہی ہیں پاکستان پر، یہ پی ٹی آئی کے دور کی ہیں، چونکہ وہ غلط فیصلے ہوئے تھے اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ورنہ تو بہت اچھی جناب صورتحال تھی اور کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا. دوسری طرف جناب جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل گرفتار ہوئے تھے محمد اکرم، ان کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے یہ شہباز گل صاحب نے اپنے ایک ویلاگ میں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی جو ٹوٹل ذمہ داری تھی یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے لیے کھانا تیار کرنا ہے، تو وہ ان سے سامان اپنی نگرانی میں لاتے تھے اور اپنی نگرانی میں تیار کراتے تھے، اور جو ایجنسی ہیں انہوں نے ایکسیس مانگی تھی کہ جناب وہاں تک ہمیں رسائی دی جائے تاکہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں، لیکن اکرم صاحب نے انکار کر دیا تھا. اس کا رزلٹ یہ ہے، بلکہ وہ کہتے 2 تالے لگا کر جاتے تھے. تو اس وجہ سے جناب وہ آج کل مطعون ہیں اور اس وقت وہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں، اور ان کا نیٹ ورک بھی بن گیا. نیٹ ورک میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں وہ جناب کہ وہ پیغام رسانی کیا کرتے تھے. آپ اسے کیسے ثابت کریں گے کہ پیغام رسانی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ سینئر صحافی جناب سہیل بڑائچ صاحب، انہوں نے ایک جناب ٹویٹ کیا ہے اور وہ بڑا شاندار ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنرل پاشا جنرل ظہیر الاسلام کی بات، ویسے ظہیر الاسلام کے بارے میں یہ بھی ہے کہ شاید ان کو بھی گرفتار کرنے کے حوالے سے باقاعدہ سوچا جا. اور فیضوں نے وزاداری کو خیر باد کہہ دیا تھا. جنرل عاصم باجوہ اور ان کے فوراً بعد آنے والے جنرل کے دور میں ماضی کا کرینہ وزاداری اور آداب بھلا کر 30-40 سالہ تجربے والے ایڈیٹرز کو لیفٹیننٹ، کپتان اور کرنل فون کر کے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیا کرتے تھے. دھمکیاں پہلے بھی آتی تھی مگر ادب آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر رینک اور رتبے کا خیال رکھا جاتا تھا. وہ کہتے ہیں جی پہلے والے جو دھمکیاں دیتے تھے وہ احترام کے ساتھ دھمکیاں دیتے تھے، لیکن یہ جو فیض ہیں، پاشے ہیں اور ظہیر الاسلام ہیں، انہوں نے اچھا تھوڑا سا آگے بات کر لیتے. جنرل عاصم صاحب تھے، ان کا نام کر لیتے. پھر موجودہ DGISI ہیں جنرل ندیم صاحب، ان کے حوالے سے بھی بات کر لیتے کہ ان میں اور ان میں کیا فرق ہے. نہیں، انہوں نے ماضی کی بات کی ہے اور وہ بھی خاص ایک ٹیپیکل موڑ پر آ کر انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اگلی بات نہیں کی. اور وہ کہتے ہیں جناب کہ دیکھیں جی دھمکیاں، وزاداری ختم ہو گئی. دھمکیاں تو دیتے تھے پہلے والے بھی، لیکن یہ تو لیفٹینوں سے جناب ہم کے دھمکیاں دیتے تھے. لیکن میں سہیل بڑائچ صاحب سے بات کرنا چاہوں گا، ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ سہیل بڑائچ صاحب پہلے کوئی اس قسم کی آپ کے پاس بھی اطلاعات ہیں کہ اٹھا کے لے جاتے ہوں؟ اچھا فرض کرو 1-2 واقعات ایسے ہیں کہ اٹھا کر لے جاتے ہوں، لیکن کیا یہ بھی ہے کہ ان کو ننگا کر دیا جاتا ہو؟ یعنی جتنا اس دور میں صحافیوں کو، دیگر لوگوں کو، سیاسی مخالفین کو ننگا کیا گیا ہے وہ تو کبھی ہوا ہی نہیں، اور اس کی باقاعدہ فلمایا جاتا تھا. مطلب یہ کیمرہ جب سے عام ہوا ہے تو اس کی فلمیں بننا بھی بہت زیادہ شروع ہو گئی ہیں. تو میں سہیل بڑائچ صاحب سے کہوں گا کہ سہیل بڑائچ صاحب ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ لکھ رہے ہیں، اچھی لکھتے رہتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ذرا سچ بھی بولا کریں اور پورا سچ بول لیا کریں. اگلی ہے جناب علی حیدر گیلانی، ملتان سے MP ہے اور انہوں نے یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کے صاحبزادے ہیں، پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اب بھی عمران خان صاحب اداروں سے معافی مانگ لیں تو پیپلز پارٹی ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. مطلب پھر ایک مرتبہ انہوں نے آفر کرا دی ہے. اور پیپلز پارٹی جو کبھی جناب اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت ہوا کرتی تھی، جتنی کمپرومائز اب ہوئی ہے شاید کبھی نہیں ہوئی، اور انہیں اندازہ ہے کہ جتنا ہم فارم 47 کے ذریعے تو ہم اقتدار میں آ سکتے ہیں اور الیکشن جیت سکتے ہیں، ویسے ہمارا الیکشن جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اور شاید یہ معافی کی بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب یعنی میاں شہباز شریف صاحب نے صدر مملکت آصف زرداری صاحب کو باقاعدہ تجویز دی ہے کہ علی حیدر گیلانی صاحب کو بھی سول ایوارڈ دے دیا جائے. اب کیا انہوں نے کی خدمات ہیں جناب، پبلک سروس ان کے سامنے لکھا گیا ہے کہ پبلک سروس ہے، ان کی خدمات ہیں. اب وہ کیا خدمات ہیں؟ یہاں تو کرپشن کی سٹوری ہے ملتان میں کہ انہوں نے جو ان کے والد صاحب نے اور انہوں نے
جو الیکشن میں دھاندلی کی، اس کے علاوہ جو پچھلا دور حکومت تھا اس میں جناب وہ 80 ارب 85 ارب 86 ارب اس طرح کی بڑی بڑی اماؤنٹس پر ان پر کرپشن کے الزامات ہیں، اس پر انہیں سول ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ اور ویسے سول ایوارڈ جس طرح ریوڑیوں کی طرح بانٹے جا رہے ہیں، وہ کہا بھی نوشین نے کہ وہ ریوڑیوں کی طرح بانٹے جا رہے ہیں، اور ایسے ایسے لوگوں کو سول ایوارڈ دیے جا رہے ہیں جن کے متعلق بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مثال کے طور پر عمر فاروق، جس کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان صاحب والی گھڑی اس نے خریدی ہے، جس کو ابھی تک ثابت نہیں کیا جا سکا، اور کہا تھا کہ وہ آ کر گواہی دے گا، لیکن پتہ چلا کہ اس کے خلاف مقدمات ہی اتنے ہیں کہ وہ آتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس پر دوسرے ممالک میں بھی فراڈ کے مقدمات ہیں، لیکن اس کو بھی سول اعزاز کے لیے باقاعدہ منتخب کر لی۔ اگلے نام اور بھی جناب بڑے زبردست ہیں۔ رباب سکندر صاحب، اپنے سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیشنر کی اہلیہ ہے۔ ایک تو ان کو جناب وہ کہتے ہیں کہ رشوت کے طور پر، یہ مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ عہدہ دیا، اور باقاعدہ اب ان کو سول اعزاز بھی دے دیا گیا۔ اس پر مالک صاحب نے بڑا کہا، انہوں نے کہ بنتا تو حق سیدھا راجہ سکندر سلطان صاحب کا تھا، کیوں انہوں نے زبردست قسم کی دھاندلی کی ہے جو اب باقاعدہ اسٹیبلش ہو گئی، ثابت ہو گئی، سپریم کورٹ میں ثابت ہوا کہ جناب یہ خوب گڑبڑ کر رہے ہیں۔ تو ڈائریکٹ ان کو سول اعزاز بنتا تھا، لیکن چلو ان کی اہلیہ کو دیا ہے تو اچھی بات ہے، کسی حد تک ان کے گھر میں ہی رہے گا، ان کے کہیں باہر نہیں جا رہا۔ ڈاکٹر توقیر شاہ، جس کی جناب مثال ماڈل ٹاؤن ہے، اس نے وہ جناب 12 لوگوں کے قاتلوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ چونکہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے، ان کو بھی جناب سول اعزاز سے نوازا گیا۔ خواجہ انور مجید صاحب، یہ سندھ سے تعلق ہے اومنی گروپ کے، وہی کہ جو سارے اخراجات جن پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف زرداری، ان کے صاحبزادے اور ان کی بیٹیوں کے تمام اخراجات چونکہ وہ گروپ ادا کرتا تھا، اور منی لانڈرنگ کے اتنے لمبے چوڑے ان پر الزام ہیں، ان کے لیے بھی جناب سول اعزاز۔ باقی اسے ریوڑیوں سے بھی کہتے ہیں جناب، اس سے بڑھ کر جناب یہ بانٹے جا رہے ہیں۔ علی حیدر گیلانی کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا کیا ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ان کو اعزاز سے نوازا جا رہا ہے۔ اور عرفان میمن صاحب، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، مطلب ان پر الزامات توہین عدالت، اور باقاعدہ توہین عدالت میں وہ سزا ہو گئے، لیکن چونکہ انہوں نے پی ٹی آئی پر بڑا ظلم کیا، اپنے لوگوں کو جناب خوب مارا پیٹا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، لہٰذا نون لیگ والوں کو بڑے اچھے لگ رہے ہیں، ان کے لیے بھی جناب اعلان کیا گیا۔ اور اس طرح باقی لسٹ میں بھی دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ اپنوں کو نوازنے کی ایک لمبی ریس ہے، اور اس کو جناب آگے لے کر چل رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے ویسے ایک بات بڑی کہی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں مشتاق چینی والا کا نام نہیں ہے، اور منظور پاپڑ والا کے نام بھی نہیں ہے، ان کے نام بھی ہونے چاہیے تھے کہ جن کے جناب چند ہزار روپے تنخواہ تھی اور اربوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں موجود تھے۔ تو یہ ڈسکریمنیشن ہے، یہ جناب جسے کہتے ہیں نا جی جانبداری ہے، یہ اصول نہیں ہے۔ جب آپ سارے کریمنلز کو جناب آپ دے رہے تو اس کا نام بھی ہونا چاہیے تھا، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ جو کچے کے لوگ ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کے صاحب ذرا پیرول پر ہیں، ان میں سے بھی کہ ایک اچھے جناب ڈاکو کو جس نے بہت زیادہ رینسم کٹھا کیا ہو، تاوان کٹھا کیا ہو، ان کو بھی اعزاز کے لیے نامزد کیا جانا چاہیے گا۔ ان کا گلہ بنتا ہے، اور میرا خیال گلہ یہاں تک پہنچنا چاہیے، جیسے جنرل فیض صاحب کہہ رہے تھے جناب ابصار عالم صاحب سے کہ یہ گلہ ہے، میرا خیال میں وہ لوگ بھی ان کو گلہ دے رہے ہوں گے۔ آخر میں جناب ایک دو نیشنل نیوز کی ہم بات کریں گے۔ ٹرمپ صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر افغانستان کی خواتین پردہ کرنا چاہتی ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو پردے سے روکے۔ یہ وہ باتیں جو عمران خان صاحب کیا کرتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے جذبات، ان کی ثقافت کا احترام کرنا چاہیے، آپ زبردستی ان کے پردے کیوں اتارنے پر تلے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی دسیوں ہزاروں سالوں سے وہ پردہ کرتی آ رہی ہیں، برقع کرتی آ رہی ہیں، تو ان کو کرنے دیں، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کم از کم جو برقع ہے یہ میک اپ سے تو بہتر ہے، میک اپ سے بھی آپ چہرہ چھپا لیتے اور وہ بھی اس میں جناب بھی چھپایا جاتا ہے۔ تو ان کا بلکہ یہاں تک کہہ دیا ٹرمپ صاحب نے، اس نے کہا جی اگر میں عورت ہوتا تو میں میک اپ پر جو برقع ہے، ویل ہے، نقاب ہے، اس کو ترجیح دیتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پازیٹیو بات ہے، لوگوں کے جذبات کو سمجھ کر آپ کو بات کرنی چاہیے۔ جب آپ زبردستی لوگوں کے عقیدے تبدیل کرواتے ہیں، جب زبردستی لوگوں کے آپ رسم و رواج، ثقافت کو تبدیل کراتے ہیں، تو وہ آپ کو دشمن سمجھتے ہیں اور پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ آخری ایک اور خبر بھی آپ کو جناب دے دیتے ہیں، وہ شہزادہ سلیمان کے حوالے سے، محمد بن سلمان کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ میں چونکہ اسرائیل امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوں اور مجھے اب جان کا خطرہ ہے، اور اس حوالے سے اگر اس کو ڈیٹیل سے دیکھا جائے تو ان کا کہنا یہ ہے
کہ میں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ اس شرط پہ کھڑا تھا کہ اس میں فلسطین کی ریاست ہوگی اور یروشلم اس کا دارالخلافہ ہوگا، لیکن اگر آپ مجھے نہیں دیں گے اور پھر میرے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں تو پھر میرے انٹرنل، جیسے انور سادات کو قتل کر دیا گیا تھا، مجھے بھی اپنے لوگوں کی طرف سے قتل کیا جا سکتا ہے، لہٰذا مجھے سپیس دی جائے۔ یہ بڑی ریئلسٹک جناب اپروچ ہے۔ ایک تو ان کو قائل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اپنی طرف بھی اشارہ ہے، اور دوسرا خطرات سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے، اور جذبات سے ہٹ کر حقائق پر جناب وہ بات کرنے کی کوئی، اس پر مختلف تجزیے کیے جا رہے ہیں، تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی اسرائیل سے محبت دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں، امریکہ سے دوستی کا، در حقیقت وہ سچ کو لے آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی حقائق یہ ہیں کہ جب تک فلسطین کی علیحدہ ریاست نہیں بنتی اور اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک نہ صرف محمد بن سلمان بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرات برقرار رہیں گے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔